अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं सलीम ईवान हूँ, हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, बढ़ते हैं मौज़ूआत की तरफ। वेलकम टू नवाज शरीफ पाकिस्तान। जी नाजरीन कराम, आखिर वो मुबारक घड़ी आई गई जिसका इंतज़ार था। कल 21 अक्टूबर है और कल हमारे हर दिल अजीज़ जो है लीडर जो है वो इनकलाब लाने के लिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जो आज से 3-4 साल पहले कन्विक्टेड भी थे, मुजरम भी थे। अल अजीज़िया स्टील मिल, एवन फील्ड में और कई मुकदमात यानी जिन इन पे जो थे वो साबित हुए, इनको अदालतों ने सजाएं दी और फिर ये इलाज करने की गर्ज से जो है वो लंदन चले गए। सिर्फ 50 रुपये का स्टाम्प पेपर दे के अदालतों को, और प्लेटलेट्स इनके यहाँ पे गिर गए। यानी वो तफसील आपको सबको पता है वो किस किस तरीके से हुई वो सारी चीज़ें। नाज़रीन किराम, वहाँ पे ये 4 हफ्तों के लिए गए थे, 4 साल बाद वापस आ रहे हैं और हमारे निज़ाम इंसाफ पर जो है वो लोग हंस रहे हैं। हमारे मुल्क का जो सिस्टम है, जिस सिस्टम से हम इस मुल्क को चला रहे हैं, यानी वो तमाम जो वो आयतें, वो बातें कि जी वो सब झूठी साबित कर रहे हैं हम। यानी वो जो कह रहे थे, लोग कहते हैं कि जी किसी जगह जो है वो कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं, यानी नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। यानी आपकी आंखों के सामने देखते हुए एक ऐसा शख्स जो हर तरह से मतलूब है, एब्सकॉन्डर है, अदालतों से सज़ा याफ्ता है, यानी उसको किस तरीके से रिलीफ दिया जा रहा है। कल आपने अदालतों की का जो सारा तमाशा आपने देखा, आपको मीडिया पे भी इसकी जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया, हालांकि वो बड़ा उसको कंट्रोल्ड मीडिया कह सकते हैं आप उसे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो इस जिक्र को कर रहे थे कि जी अदालतें जो हैं वो किस तरीके से बेढंगे तरीके से। अब चलें, आपने नवाज शरीफ साहब को आपने अगर रिलीफ देना ही है तो उसका कोई ना कोई ऐसा कोई तरीका तो बता दें, कोई तरीका कर लें ताकि जो आवाम देख रहे हैं उनको कुछ इस तरह लगे कि जी बिल्कुल बेताशा किस्म का इंसाफ दिया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को, और बड़े धड़ल्ले से दिया जा रहा है। यानी इस पे एक आम आदमी को जो मैसेज जा रहा है, जो हमारे पाकिस्तानी एक आम एक ले मैन है मेरी तरह, उसको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी नवाज शरीफ साहब जो है वो ताकतवर हैं, तो ताकतवर को इंसाफ जो है वो उसकी दहलीज पे जाकर दिया जाता है। ये नवाज शरीफ साहब अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ पे तमाम रूल्स में जो है वो रिलैक्सेशन दी गई। जजेस साहब जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बाकी आप चीज़ें देख लें, नैब ने जिस तरीके का रवैया रखा, नैब जो है वो खुद पेश हो गया आकर, यानी बगैर नोटिस के। वो आपको मैं पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो यानी एक आम आदमी को ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं नाजरीन, वो ये नज़र आ रही हैं कि एक आम आदमी जो है उसको जूती की नोक पे रखा जा रहा है और जिस तरीके से फटाफट इंसाफ दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो आप देख सकते हैं कि लोगों को किस बेईमाना तरीके से उन पर तशद्दुद हो रहा है। उनको जो है अदालतें छोड़ रही हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको छोड़ा नहीं जा रहा। जिन जिन लोगों का नाम तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ रहा है वो लोग जो हैं वो अताब का शिकार हैं। परवेज़ इलाही साहब आप देख लें, 12-13 दफ़ा जो है अदालतों ने उन्हें रिहा किया, उन्हें फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो नाज़रीन इनका ये चीज़ें जो हैं बड़ी कुछ अजीब व गरीब, पहले भी शायद जो है वो नवाज शरीफ साहब पे भी ये इब्तला का दौर गुजरा होगा, लेकिन आपने यानी इस तरह का कोई चीज़ें जो है वो आपने होती हुई नज़र नहीं आई होंगी आपको, जिस तरीके से आजकल बेढंगे तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो
یعنی بڑے بڑے جو اہل علم لوگ تھے جو قانون کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے تھے، انہوں نے شرطیں لگائی ہوئی تھی آپس میں کہ نواز شریف جب جو ہی زمین پر لینڈ کرے گا، پاکستان میں لینڈ کرے گا، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. یعنی کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے کہ جس قانون کے تحت نواز شریف کو جو ہے وہ ایک ایبسکانڈر کو، ایک مجرم کو جو ہے وہ، جو کہ ایبسکانڈر بھی ہو، بھاگا ہوا ہو جو، تو اس کو کوئی ریلیف جو ہے وہ اس کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، کسی قانون کی بک میں نہیں لکھا ہوا تھا. لیکن آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا کہ تمام قانون جو ہیں وہ خاموش ہیں. نواز شریف صاحب کو ضمانت بھی مل چکی ہے، راداری ضمانت جسے کہتے ہیں وہ مل چکی ہے. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل بے دھڑک آئیں گے اور آ کر جو ہے وہ مینار پاکستان میں اپنے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا لہو گرمائیں گے، ان کے ساتھ سپیچ کریں گے، اور عوامی مینڈیٹ کی جو ہے وہ ایک بہت کھلے عام جو ہے وہ توہین کی جائے گی. یعنی ایک طرف عمران خان صاحب ہے جو جیل میں بند ہے، اور دوسری طرف اس کی پارٹی کے جو ورکرز ہیں، جو اس کے جو مین سٹریم لیڈرز ہیں، ان کو جس بھونڈے طریقے سے پکڑ کر جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، یا جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ چھوٹ رہے ہیں، ان کو چھوڑا جا رہا ہے، اور جو پریس کانفرنس کرنے سے انکاری ہیں وہ جو ہے ان کو پکڑ کر وہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو ناظرین کرام، اس طرح کا ٹھیک ہے پاکستان میں قانون کا مذاق اڑتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی اڑتا رہا ہے، یعنی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن اس دفعہ جو ہو رہا ہے اس کی نظیر شاید آپ کو کہیں پہلے تاریخ سے نہیں ملتی. اور دوسری طرف آپ کو جو دوسری خبر میں ابھی جو سنانے جا رہا ہوں، وہ خبر یعنی آپ کو میرا تو اس نے بالکل طرح نکال دیا ہے، جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں. یعنی شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ اس کی گونج سوشل میڈیا پہ بھی ہے اور باقی جگہوں پہ بھی سنائی دے رہی ہے کہ ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ آنے والا ہے. اور اسد علی طور صاحب جو ہیں وہ کافی باخبر صحافی ہیں اور انسینسرڈ کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. انہوں نے ایک خبر دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ رات کو جو ہے وہ انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے، اور سما نیوز پہ وہ انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے. اور انٹرویو ریکارڈ ہونے سے پہلے کی جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں ناظرین کرام، اگر وہ سچ ہیں تو یعنی ایک بہت زبردست ایک المیہ ہے وہ بات. یعنی انہوں نے جو خبر دی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ وہاں پر مبینہ طور پر گھسیٹتے ہوئے لوگ لے کر آئے سما کے دفتر میں، اور وہاں پہ جو ہے ان سے اور جو باقی جو رات کو 7-8 بجے کا وہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ رات کو وہ کچھ لوگ لے کے آئے ان کو، اور بالوں سے پکڑا ہوا تھا، ان کو کالر سے پکڑا ہوا تھا، اور دھکے مارتے ہوئے ان کو سما کے آفس میں لے کے آئے. اور سما کی جو پورے لوگ تھے جو وہاں پہ آفس میں جو لوگ کام کر رہے تھے وہ ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے. پھر منیب صاحب کا بتا رہے ہیں کہ منیب صاحب کو مبینہ طور پر یہ انٹرویو دیا گیا ہے. تو منیب صاحب جو ہیں وہ بھی پھر موقع پر پہنچ کے انہوں نے انٹروین کرنے کی کوشش کی کہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ اس طرح بے ایمانہ طریقے سے ان کو تشدد کا نشانہ جو بنایا جا رہا ہے بقول اسد طور کے، تو ان کو بھی جو ہے وہ خاموش کرا دیا گیا کہ یہ آپ بالکل خاموش رہیں، ہمارے اس معاملے میں نہ پڑیں آپ. اور پھر شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ ایک کاغذ دیا گیا کہ جی آپ نے یہ بولنا ہے، اور منیب فاروق کو جو ہے وہ اس کو بھی کاغذ دیا گیا کہ آپ نے یہ سوالات پوچھنے ہیں. تو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھ سے میں تو یہ باتیں نہیں کہہ سکتا جو آپ مجھے کاغذ دے رہے ہیں. تو اسد علی طور صاحب کہتے ہیں کہ ایک زناٹے دار تھپڑ جو ہے وہ شیخ صاحب کے منہ پر جو ہے وہ لگا، اور شیخ صاحب جو ہے وہ بچوں کی طرح رونے لگ گئے. تو ناظرین کا یہ چیزیں تھوڑی سی کچھ عجیب و غریب سی لگ رہی ہیں، یعنی ان یوزول سی چیزیں ہیں. شیخ صاحب نے اگر کوئی جرم کیا ہوا ہے، یا اگر خدا نخواستہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کوئی ہوتے ہیں سیاستدان کرتے ہیں، وہ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، وہ اگر ان کا کوئی اس طرح کا کوئی قصور ہے جس میں وہ بہت زیادہ کسی گناہ میں ملوث ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کسی عدالت میں لایا جائے،
ان پر فرد جرم عائد کی جائے، ان کو جو ہے وہ عوام کی عدالت کے سامنے بھی لایا جائے. لیکن اب یہ کیا کہ ان کو تھپڑ بھی مارے جائیں، ان سے انٹرویو لیا جائے اور پھر ان کو انٹرویو لینے کے بعد جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا جائے. یعنی یہ کافی ساری جو ہے الارمنگ چیزیں ناظرین کرام یہ ابھی نظر آ رہی ہیں. تو اسد علی طور جو ہیں وہ بھی کافی اس بات پہ ناراض تھے، حالانکہ وہ کافی کریٹک رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے والے سے بھی اور باقی دیگر یعنی عمران خان کے تو وہ کافی کریٹک رہے ہیں، کافی تنقید کی ہے انہوں نے عمران خان صاحب پہ بھی. لیکن ان کا بھی دل دکھا ہے اس بات پہ کہ ایک سیاستدان ہے جو 8-9 دفعہ وزیر رہا ہے، یعنی اس کی ایک عزت نفس ہے. چلیں کوئی لڑکے والے ہوں کچھ تحریک انصاف کے جنہوں نے چلیں کچھ ایسی ان کے ساتھ یہ چیزیں چلیں ٹھیک ہے، آپ ان کو تھپڑ مار دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں. لیکن ایک ایسا آدمی جو تقریباً 80 برس کے لگ بھگ جس کی عمر ہے اور ایک بڑا باعزت جو ہے اس نے وقت گزارا ہے سیاست میں، اس کی سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. اس کی جو گزشتہ جو ہے وہ باتیں ہیں جو نواز شریف کے دور میں جو وہ کرتا رہا ہے، جو نواز شریف صاحب کی محبت میں کہہ لیں وہ کرتا رہا ہے. بے نظیر صاحب پہ کافی ساری باتیں شیخ رشید صاحب نے کی ہیں. پھر اور کئی یعنی ان کی کسی بھی بات سے یعنی اتفاق آپ نہ بھی کریں، لیکن کیا یہ کوئی مناسب بات ہے کہ کسی ایک معمر آدمی کو، ایک عمر رسیدہ سیاستدان کو جو وزیر داخلہ رہا ہو، اس کو آپ سر عام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ذلیل کرتے پھریں اور پھر اس سے کہیں کہ آپ انٹرویو دے دو؟ وہ انٹرویو جو ہے وہ ابھی ریکارڈ ہو چکا ہے مبینہ طور پہ، اور منیب فاروق صاحب جو ہیں وہ سما پہ ہو سکتا ہے آج رات جو ہے، آج جمعہ ہے تو جمعے کی رات جو ہے وہ جمعے کے دن جو ہے وہ شام کو وہ انیر چلا جائے. تو میں بھی انتظار کر رہا ہوں، آپ بھی کریں کہ اس میں انٹرویو میں جو ہے وہ شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں. تو صورتحال ناظرین کرام یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے اس کے قدم ابھی زمین پر پڑے نہیں ہیں، پاکستان کی زمین پہ پہنچے نہیں ہیں وہ، اور یہاں پہ جو ہے یہ حالات بنے ہوئے ہیں. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں، یعنی ان کو سیاست میں وہ کافی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ساری چیزیں. لیکن کیا ایک سوال ان سے بھی میں کر رہا ہوں کہ کیا ملک اسی طرح چلے گا جس طریقے سے یہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نواز شریف صاحب آئیں، اس ملک کو کوئی بھی آ کر چلائے، ملک چلنا چاہیے، باقی لوگ اہم نہیں ہیں. عمران خان بھی اہم نہیں ہے، شیخ رشید بھی اہم نہیں ہے. اگر ان لوگوں کی قربانی سے اگر ملک چلتا ہے اور ملک ایک ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے تو نواز شریف صاحب کو جو ہے لوگ تو یاد رکھیں گے. لیکن ناظرین کرام عوام کو ساتھ لے کے جو ہے وہ ملک چلے گا. عوام کو اس طرح رگید کر جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے میرے خیال ہے جو تجربات پہلے بھی کیے گئے وہ بھی ناکام ہوئے تو اب بھی ناکام ہوں گے. ناظرین کرام آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.